रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वी प्रोग्राम नसर ज़हूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 9 जून है, 9 ज़िक़ाद है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें असर ज़हूर के ऊपर तमाम जो क़ब्ल ज़हूर जो तमाम ममालिक के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें होंगी, जो नहज़तें होंगी, उनको एक-एक मुल्क करके कि वहाँ के जो हालात हैं, जो कि अहादीस के अंदर अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं, उनको जो है कि एक पूरे तसलसल के साथ एक सिलसिलेवार जो है वो उसको एक तरतीब के साथ उस पर गुफ्तगू का आगाज़ किया गया है। और इस वक़्त हमारी बात शामात पे हो रही है और शाम को लेकर आज भी हमारी गुफ्तगू होगी और आज अलामात हतमिया के ऊपर और शाम के हालात के ऊपर खुसूसी तौर से बात होगी। हमारे साथ 2 मेहमान गिरामी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिज़वी साहब हिंदुस्तान से, और अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे मौलाना मिर्ज़ा अस्करी साहब कुवैत सिटी से। तो सबसे पहले क़िबला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्याकुम। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे ताकि वो नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, उनको जो पिछले प्रोग्राम्स वगैरह में गुफ्तगू हुई उससे थोड़ा सा सिंक कर लें और उनको भी साथ लेकर आगे बढ़ें। तो क़िबला, असर ज़हूर में जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के जो सारी फरमूदात हैं और तमाम चीज़ें हम तक पहुँची हैं, उस हवाले से अगर हम देखें कि शाम के इक़्तिसादी, जंगी और सियासी हालात पर अगर जो है हम रोशनी डालें और 2011 से पहले जो एक आवाज़ शाम से बल्कि पूरे अरब खित्ते से उठी थी, जिसको अरबी बहार का नाम दिया गया था, उस वक़्त वहाँ पर शाम के अंदर हालात क्या थे और इस वक़्त मौजूदा हालात क्या हैं, इस पर रोशनी डाल दें। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। क़ाल अल इमाम अल महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अना ख़ातमुल औसिया बियदफ़उल बला अन अहली व शियाती। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुस्तमईन, मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगाज़ कलाम में वक्त के इमाम की अज़ीम तरीन गुफ्तगू और उनके पैगाम से करूँगा कि मौला फरमाते हैं कि मैं आखिरी वसी पैगम्बर हूँ। बहुत अज़ीम जुमला है मौला का। मेरे वसीले से मेरे चाहने वालों की बलाएं दूर होती हैं, यानी मेरे वसीले से। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी मुल्क में, किसी मंतक़े में, किसी इलाके में, किसी शहर में कहीं भी रहें, अपने वक्त के इमाम की मारिफत ज़रूर हासिल करें और इमाम से राब्ता ज़रूर करें। आपका सवाल ये कि मंतक़े शाम और मुल्क शाम और वहाँ जो आवासिफ़ुल अरबिया एक आवाज़ गूंजी और 2011 से पहले वहाँ शाम के और दीगर दुवल और मनातिक के अहवाल क्या थे, तो ये बात बिल्कुल अज़हरुल मिनश-शम्स है कि शाम के हालात या शामात के हालात या मनातिक़ शाम के हालात 2011 से पहले तक बहुत अच्छे थे। इक़्तिसादी हालात शाम के बहुत शख़्सी इक़्तिसादी हालात भी बहुत अच्छे थे, मुल्की इक़्तिसादी हालात भी बहुत अच्छे थे, और जो उनके क़ुर्ब जवार में दीगर जो दुवल हैं, ममलकतें हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ के भी हालात बहुत अच्छे थे। अब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि चूँकि शाम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। मेरे जवानों, मेरे नाज़रीन, हाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, ज़रा गौर कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंट्री ऑफ सीरिया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मुल्क के बारे में समझिए, चूँकि ये अक़दम तरीन मुल्क को शाम कहते हैं, अक़दम तरीन बलद को शाम कहते हैं, अक़दम तरीन शहर को दमिश्क कहते हैं, जहाँ पर हज़रत आदम के बेटे हज़रत हाबील की भी कब्र है। एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ये सवाल हो सकता है दमिश्क को दमिश्क क्यों कहते हैं? क्योंकि लफ्ज़ दम अरबी में लहू को कहते हैं,
اور اسی کی جمع اور پلورل ہے دما. تو یہ لفظ دم اور شق دونوں الگ الگ لفظ ہیں، اور دونوں کے امتزاج سے یہ بنا دم شق. یہ قول مشہور ہے کہ حضرت حابیل کی جب شہادت ہوئی، ان کو جب قتل کر دیا گیا، اس وقت اس منطقے میں جبل بھی روئے، حجر بھی روئے، شجر بھی روئے، طیور بھی روئے. تو اس وقت جو ہے اس منطقے کا نام، اس شہر کا نام دم شق، یعنی شق کہتے ہیں پھٹ جانے کو، اور دم کہتے ہیں خون کو. تو جب پہلا خون زمین شام پر، سوریہ کی سرزمین پر بہا حضرت حابیل کا، تو اس وقت یہ بڑا مشہور ہے. آپ جب کبھی شام جائیں تو آپ کو دکھے گا کہ ماؤنٹن میں بھی اس طرح کے کچھ اثرات پائے جاتے ہیں. بہرحال اس کا نام دمشق ہے. تو 2011 سے پہلے موسوی صاحب یہاں کے حالات، اقتصادی حالات بہت اچھے تھے، شخصی اقتصادی حالات، ملکی اقتصادی حالات بہت اچھے تھے. چونکہ سیریا بہت ہسٹوریکل ہے، اگر آپ تمام دیگر مملکتوں کو دیکھیں، جن لوگوں نے حکام کو دیکھیں، یا صلاح الدین ایوبی جیسے حاکمین کو دیکھیں، اور دیگر جو حکما گزرے ہیں، صاحبان سلطنت گزرے ہیں، ان لوگوں نے دمشق کو دارالسلطنت قرار دیا ہے. اور ایک اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شام ایسا ملک ہے کہ جو مختلف مناطق اور دول کے بالکل مڈل میں ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر دیگر تمام ملکوں پر حکومت کی جا سکتی ہے. دوسری ناحیت سے اگر آپ شام کو دیکھیں تو شام جو ہے وہ غذا کے حساب سے بہت اچھا ملک ہے، فضا کے حساب سے بہت اچھا ملک ہے، پانی شام کا بہت اچھا ہے، موسم کے حساب سے شام بہت اچھا ہے. تو 2011 سے پہلے ایک ایسا یہ ملک تھا جہاں پر مختلف دول اور مناطق اور مملکتوں کے لوگ یہاں پر آ کر قیام بھی کرتے تھے، اپنے اپنے ولاد بھی انہوں نے بنا رکھے تھے. اور چونکہ ایک اس کی ہسٹری رہی ہے تو یہ ملک بہت ہی اچھا تھا. مگر ایک مرتبہ جو معامرتاً سازش یہ ہوئی کہ تمام جو عواصف عربیہ کی آپ نے بات کی، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ہوا ایک چلی اور ایک فکر چلی، یا یوں کہہ دوں کہ اس فکر کے پیچھے کچھ بڑے چہرے تھے، یا بڑی بڑی فکریں تھیں، بڑے تھاٹ تھے، طغات اس میں شامل تھے، طاغی حضرات اس میں شامل تھے، اور کچھ متمردین شامل تھے جنہوں نے اس طرح کی ایک فکر کو عرب کے دیباچے تخیل میں نقش کیا، اور عرب اٹھ کھڑا ہوا. اور اس کے بعد پھر دوائش کو اور دیگر تکفیری، تدمیری، تقریبی سلفی افراد کو وہاں پر بھیجا گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دول میں، مصر میں بھی اسی طرح یہ ہوا وہاں تک پہنچ گئی، یمن میں بھی پہنچی، دیگر ملکوں میں پہنچی. قذافی جیسے شخص کو، حاکم کو مار ڈالا گیا، زمینیں اس منطقے کی زمین لہو لہان ہو گئی. تو یہ جو ہوا چلی تھی، اور اس عرب کنٹری کو یا مملکتوں کو برباد کرنے کے لیے جو ایک پلاننگ ہوئی تھی، اس سے میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک یہ لوگ کامیاب ہو گئے. 2011 سے پہلے کے تمام عرب کے حالات، یعنی ملکی، شخصی، اقتصادی، دیگر حالات بہت اچھے تھے، امان کے حوالے سے بہت اچھے تھے. بٹ 2011 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دیواریں شامل ہے بالکل، یعنی مناطق تمام شام کے اجڑے ہوئے ہیں، اور دوائش کی وجہ سے، تکفیریوں کی وجہ سے مختلف مدن میں، شہروں میں، علاقوں میں یہ دوائش گھس چکے. اور یہاں تک کہ پریزیڈنٹ آف سیریا رئیس بشار الاسد کے محل تک یہ دوائش پہنچ چکے تھے. تقریباً میرے خیال میں 500-700 میٹر کا فاصلہ تھا جہاں سے بشار الاسد کا گھر ہے. تو حالات اتنے خراب ہو چکے تھے 2012، 13، 14، 15 میں. اس کے بعد جو ہے پھر ابھی کچھ حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں، پھر سے حکومت کا وہاں پر قبضہ ہو گیا ہے، دوائش کو کمزور کیا گیا ہے. اس میں بہت بڑا ہاتھ دیکھا جائے تو حزب اللہ کا ہے، بہت بڑا ہاتھ شام کے اہل سنت بھائیوں کا ہے، جنہوں نے لجان شعبیہ میں، جنہوں نے فوج میں آ کر باقاعدہ اپنے ملک کی حفاظت کی، اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا. اچھا، داعش کی ٹوٹل تعداد کتنی ہوگی؟ داعش کی تعداد کتنی ہوگی؟ کیونکہ 3-4 لاکھ تو مارے گئے ہیں. ٹوٹل کتنے تقریباً آئے تھے؟ جس کے اندر ایک تو اس کی ایلیٹ کلاس تھی، باقی چور چکار بھی جیلوں سے چھوڑ کے اس میں ڈال دیے گئے تھے. جو ایلیٹ کلاس فائٹرز کی تھی، ان سب کو ملا کے ٹوٹل تقریباً اگر آپ دیکھیں تو منیمم 1 ملین، یعنی 10 لاکھ دوائش، باقاعدہ ٹرین جو ہے دوائش یہاں پر بھیجے گئے تھے. اور اس وقت جب شام کی سرزمین پر جو عربی چینل تھے، اس پر عرعور جیسا شخص، یعنی شیخ عرعور نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری کیا اور یہاں پر قتال کرو، اور باقاعدہ زنا کو جائز قرار دیا گیا تھا، متزوجات کے ساتھ زنا کو جائز قرار دیا گیا تھا. سعودی سوجنا جو ہیں، یا جو مسجونین تھے،
جو سعودیہ کی جیلوں میں بہت سارے ایسے افراد مجرمین وہاں پر موجود تھے، ان کو رہا کر دیا گیا کہ تمہیں شام جا کر قتال کرنا ہے، تمہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، تمہیں معاف کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تمہیں شام جانا ہے۔ تو ویری امپورٹنٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شام کے ملک کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے اس میں بڑی بڑی حکومتیں تھیں، اور طاغی حکومت نے باقاعدہ سعودیہ کو استعمال کیا تھا، دیگر ملکوں کو استعمال کیا تھا۔ دوائش جو تھے وہ تقریباً 1 ملین تھے، بٹ 1 ملین دوائش نے دیگر جو وہاں پر سلفی مزاج ہیں، یا یوں کہہ دیں کہ وہابی سلفی تکفیری تدمیری تخریبی مزاج جو افراد تھے، ان پر بھی انہوں نے باقاعدہ اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور اس فکر کو وہابیوں کے اندر، سلفیوں کے اندر بھی رائج کیا، اور باقاعدہ ان کو کھڑے رہنے کے لیے کہا اچھا، گیا، آخری ایک پوائنٹ مظاہرات کیے وہاں پر۔ جی صحیح ہے، آخری پوائنٹ کو اس میں شامل کریں، پھر اس کے بعد علامات حتمیہ کے اوپر جائیں گے، جو کہ بہت ہی اہم ہے اپنے نوجوانوں کو اس کے بارے میں بتانا۔ ان تمام چیزوں کو شام کی زمین خراب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مطلب کیوں شام سے کیوں داخل ہوئے؟ شام کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس کو اگر مختصراً بیان کر دیں پھر میں آگے بڑھوں۔ شام چونکہ ایک ایسا منفرد ملک ہے، دو باتیں اس میں بین القوسین عرض کر دوں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ اگر ہم تباہ کر رہے ہیں تو اس سے فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ شام کی سرزمین پر پہلا جو فائدہ تھا کہ زمین شام جو ہے وہ سونے سے، گولڈ سے بھری ہوئی سرزمین ہے، یعنی چونکہ اقدم ترین ملک ہے تو شام کی سرزمین کے پاس گولڈ بہت اپنے تھے، اور ذخائر بہت زیادہ ان کے اپنے تھے۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ اس کو ہم لوٹ لیں گے، دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کو جب ہم کمزور کر دیں گے تو پھر جو ایک چھوٹا ملک بازو میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، اسے ایک طاقت پہنچانے کے لیے اس کو ہم کمزور کر دیں گے، تو جو اس کے قرب و جوار میں جو ملک ہیں وہ بھی کمزور ہو جائیں گے۔ اور ایک بہت بڑی پلاننگ تھی کہ اگر شام مضبوط ہو گیا تو اس خطے پر جو بڑی طاقتیں حکومت کرنا چاہتی تھیں شاید حکومت نہ کر پاتی اگر شام کو یہ کمزور نہ کرتے۔ تو شام کو کمزور کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل کو قوت پہنچانا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ ہر ہفتے تقریباً جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہفتے میں باقاعدہ اسرائیلی طیارے جو ہے بمباری کر رہے ہیں شام کی سرزمین پر، مگر دنیا کے لوگ خاموش ہیں، سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہر ہفتے جو ہے باقاعدہ شام کے ملک میں کبھی یہاں اسرائیل بمباری کر رہا ہے، کہیں وہاں اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے، اور اس طرف سے ابھی جوابی کارروائی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر جوابی کارروائی اگر یہاں سے ہو جائے تو وہ افراد جو تکفیری مزاج رکھتے ہیں وہ فوراً گفتگو کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میں ایک جملہ بین القوسین اور کہہ کے آپ کی گفتگو کو یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، تو شام کی سرزمین پر جب یہ ارہابی افراد پہنچے تو وہاں پر دو قوتیں ایک ساتھ ہو گئیں، اہل سنت اور اہل شیعہ۔ یہاں تک کہ اہل سنت کے مفتی کو بھی وہاں پر بہت زیادہ ستایا گیا، اور ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے اہل سنت کی ان کو مار ڈالا گیا۔ مفتی شام کے بیٹے کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ مفتی شام جو اہل سنت ہیں ان کی عقیدت اہل بیت اطہار سے بہت اچھی ہے۔ تو میں یہ بھی عرض کر دوں اس وقت جہاں جہاں لوگ چینل دیکھ رہے ہیں، برادران ایمانی یاد رکھیں، زمین شام پر اہل سنت اور اہل شیعہ یعنی دونوں ایک ہیں، شانہ بشانہ ہو کر انہوں نے اپنے ملک کو بچایا، مقدسات کو بچایا، اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ دیگر افراد نے بھی شمولیت اختیار کی شام کی لڑائی میں۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو جو ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں نئے جڑے ہیں، ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس سے آپ کو متمسک کر دیا جائے، اس سے سنک کر دیا جائے۔ اب ہم بڑھیں گے علامات حتمیہ کی طرف، کیونکہ جب ہم عصر ظہور کو اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں علامات حتمیہ و غیر حتمیہ ملتی ہے۔ غیر حتمیہ کی تعداد گو کہ بہت زیادہ ہے اور ایک عرصے سے وہ پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں، مگر علامات حتمیہ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ علامات حتمیہ جو ہے وہ کون سی ہیں۔ اس کے اندر سید الیمانی، سید خراسانی، والسفیانی، والسیحا، وقتل نفس زکیہ، والخسف بالبیدہ، اور جو ہے وہ ان کی تفصیل جو ہے وہ قبلہ ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرمائیں کہ جن کو علامات حتمیہ سے جوڑا جاتا ہے کہ جب یہ پوری ہونی شروع ہو جائیں تو اس سے اور ہم جو ہے وہ صاحب الزمن کے ظہور سے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیں اس وقت جو حالات رونما ہو رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تقریباً 80 to 90%، ہم تو کہتے ہیں کہ 90% جو میرا تجزیہ ہے، جو میں نے
مطالعہ کیا اس کے حساب سے 90% تقریباً حالات جو علامات ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور کچھ حتمی علامتیں صرف رہ گئی ہیں، باقی تقریباً 90% علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور وقت کے امام سے رابطہ کریں اور اپنے آپ کو مجہز کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس امام وقت کی نصرت کے لیے خود کو پاک کریں، ذہن کو پاک کریں، فکر کو پاک کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اور اس انداز میں ہم تیاری کریں جیسے ہمارا مولا چاہتا ہے۔ یعنی ہم کہاں ہیں کہ آج وقت ظہور بہت قریب ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، امام کا قول ہے کہ ظہور کا صحیح وقت جو ہے وہ خدا ہی کو پتہ ہے۔ اس پر یہ گفتگو نہیں ہو سکتی کہ 2 سال کے بعد ظہور ہوگا یا 4 سال کے بعد۔ ہاں، مگر علماء نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب حتمی علامتیں ہو جائیں تو سمجھ لیجیے کہ ظہور بس فوراً اس کے چند دن کے بعد ہی۔ کچھ علامتیں تو ایسی ہیں کہ جن کے 15 دن کے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ تو ناظرین، حاضرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم لبیک یا مولا کہتے ہیں تو ہم بیدار ہو جائیں۔ آئیے مولا عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ قبل قیام القائم 5 علامات محتومات۔ امام فرماتے ہیں کہ ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، حجت خدا کے ظہور سے پہلے 5 حتمی علامتیں ضرور ظاہر ہوں گی، وارد ہوں گی، سامنے آئیں گی۔ یہ علامتیں جب آپ کے سامنے پیش ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا امام بس آ گیا ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ یمانی والسفیانی والصیحہ، یہ 3 ہو گئی۔ وقتل النفس الزکیہ والخسف بالبیدہ، یہ 5 علامتیں ایسی ہیں کہ جن کے بعد امام کا ظہور بالکل طے ہے۔ اور یہاں تک روایت میں ہے کہ وقتل النفس الزکیہ، جب نفس زکیہ کا قتل ہوگا تو اس کے 2 ہفتے کے اندر امام کا ظہور ہو جائے گا۔ نفس زکیہ کی تھوڑی سی وضاحت، نفس زکیہ کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا۔ میں شروع سے ذرا سا پہلی علامت کی ذرا تفصیل اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلی علامت بسم اللہ تفصیل سید اور اس کے بعد دوسری دوں، پھر ترتیب سے ذرا آؤں گا تو مومنین ذرا اس سے استفادہ کریں گے۔ علامت الاولی والثانیہ، پہلی علامت جو ہے وہ سفیانی، اور دوسری علامت والخسف البیدہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ اکثر ہمارے جوانان سنتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے گی، جیوش جو ہے اس کے اندر دھس جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ کس زمانے میں ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ یہ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت۔ یہ کس کی فوج ہے؟ کس کے یہ جیوش ہیں جو زمین پھٹے گی اور اس میں یہ لوگ دھس جائیں گے؟ تو اس میں روایات میں اگر ہم دیکھیں تو سفیانی کے لیے یہ روایت مل جاتی ہے کہ من البلایت والاختبارات الصعبہ التي تمر بها الامہ الاسلامیہ المؤمنہ۔ روایت یہ کہتی ہے کہ سفیانی کا جو ایک دور ہوگا بہت ہی مہلک ترین، خطرناک ترین، مجرمانہ دور، دہشت گردانہ دور ہوگا اس کا، سفیانی کا۔ لوگوں کا قتل عام ہوگا، خصوصی طور پر امت اسلامیہ، امت مسلمہ کا قتل ہوگا، شیعوں کا قتل ہوگا، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا قتل ہوگا۔ اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ایک روایت کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ السفیانی من المحتوم ایھا الحاضرون، سفیانی کا خروج یہ محتوم ہے، اس میں اب بٹ نہیں ہے۔ یہ موسوی صاحب کا جملہ یا قلب عباس کا جملہ نہیں، اس میں اب بٹ نہیں ہے، سفیانی ضرور خروج کرے گا۔ وخروج فی شہر رجب، یہ کب نکلے گا؟ یہ نوٹ کر لیں تمام ناظرین، رجب کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں سفیانی کا خروج ہوگا۔ ومن اول خروج الاخری 15 شہرا 6 اشہر یقاتل فیہا، کہ اس کا نکلنا 15 مہینے تک اس کا وجود ہوگا، اور 6 اشہر یقاتل فیہا، یہ 6 مہینے تک قتال کرتا رہے گا۔ 6 مہینے تک سفیانی دول کے اندر، شام کے اندر، میں آج روایت دیکھ رہا تھا کہ شام کی سرزمین پر اتنا خون بہے گا، سفیانی اتنا قتل و غارت کرے گا، فلسطین میں قتل و غارت کرے گا، مکے تک قتل و غارت کرے گا، اس کے علاوہ دیگر لبنان کے منطقے میں، اور جو آپ کے ٹرکی کے کچھ مناطق میں، سیریا کے حدود پر قتل و غارت، عراق کے کچھ مناطق میں قتل و غارت۔ تو یہ بہت بڑا مجرم جو سفیانی ہوگا، یہ اس کا یہ سلسلہ 6 مہینے تک قتل و غارت بہت خطرناک طریقے سے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اچھا، اس میں جملہ بھی ہم کو دکھتا ہے اس میں
الجب ثم الجب بین جمادی والرجب، جمادی اور رجب کے درمیان اس کا خروج ہے کیا؟ جزاکم اللہ، بالکل بالکل بالکل، یہ روایات جو ہے وہ جمادی سے رجب تک کی ہے، اور جو میں نے ابھی مولا ابو عبداللہ کی روایت پیش کی تھی کہ رجب میں جو ہے یہ جمادی الاولی سے رجب تک کی اس کی روایت ہے کہ رجب کراس نہیں کرے گا. ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، رجب کا مہینہ کراس نہیں کرے گا اور رجب میں یہ خروج کرے گا. اس کے بعد جو ہے یہ جملہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر لوگ متوجہ ہو جائیں کہ اِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ حِينَمَا ذَكَرُوا لَنَا مَا يَفْعَلُ السُّفْيَانِ بِالشِّيَّةِ لَا يَعْنِي هَذَا إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَ بِنَسْتَلِمْ لِهَذَا الْأَمْرِ، یعنی اس کا تذکرہ سفیانی کا امام زمانہ سے پہلے اہل بیت اطہار نے پہلے ہی دنیا کے تمام لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کیا سفیانی کرے گا اور اس کے حالات کیا ہوں گے، قتل و غارت کس طرح سے کرے گا مکے کی سرزمین پر. اور یہاں تک یہ سفیانی جو ہے وہ مکے کی سرزمین پر اپنے فوج کو بھیجے گا اور وہاں پر قتل و غارت پھیلانے کی کوشش کرے گا. تو اب یہاں پر میں دوسرا موقف اس کا جو پیش کر دوں وہ بہت اہم ہے. الموقف الثانی، کس کا موقف؟ یہ اس کا سفیانی کا موقف. بعض روایت یہ کہتی کہ ان سفیانی اذا ظہر فی الشام، جب سفیانی شام کی ملک میں ظاہر ہوگا. یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ عراق میں، مکے میں، مدینے میں، یمن میں ظاہر نہیں ہوگا، شام کی سرزمین پر. اور اس وقت کے جو حالات ہیں جس کا ارتباط اگر آپ دیکھیں، جو تیاریاں ہیں دوائش کی اور ان کے تمام افراد کی، اس کے حساب سے کافی ارتباط. اس کے بعد فَإِنَّهُ سُئِلَ مِن طُرُقِ جَوَاسِيسَ الْمُنْتَشِرَةِ فِي بَقَاءِ الْأَرْضِ، اس کے بعد اس کو یہ پتہ چل جائے گا اپنے جواسیس کے ذریعے. کس کو؟ سفیانی کو. بہت امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں، ناظرین غور کریے گا. سفیانی شام کی سرزمین پر خروج غارت کرے گا اور اس کو پتہ جب چل جائے گا اپنے جواسیس کے ذریعے. جی اس کو جب اپنی جواسیس کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی فوج کو مدینہ بھیجے گا. فَيُبْعَثُ السُّفْيَانِ بِجَيْشِ لِيَقْتُلْ، جیش جو ہے بھیجے گا سفیانی تاکہ امام عصر کو قتل کر دے گا. امام جو ہے مکے میں اس وقت ہوں گے. فَيَصِلْ الْجَيْشُ وَيَعْلَمْ بِذَلِكَ، اور اس وقت جیش یہ پہنچے گی. ولیکن مکہ جو ہے چونکہ حرم خدا ہے، جوانان غور کریں، یہ اپنی فوج کو بھیجے گا، امام کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن امام کو قتل نہیں کر پائے گا. اس کی فوج جو ہے والخسف بالبیداء کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فوج زمین میں جو پھٹے گی، اس میں دھس جائے گی، اس کی فوج ختم ہو جائے گی. تو بعد الخسف بجیش سفیانی تحصل عنده حجة واضحة بین الحق مع مہدی علیہ السلام. اور جب اس کی فوج جو ہے زمین میں دھس جائے گی، اس وقت جو ہے اس سفیانی لعین کو پتہ چلے گا کہ حق واقعاً امام زمانہ کے ساتھ ہے. اور فرمایا آپ نے، تو یہ بہت ہی اہم بات ہے. اب اس میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب اس کی فوج جو ہے اس کے اندر ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی اور وہاں پر مر جائے گی ساری کی ساری فوج، تو یہ سفیانی اس وقت کمزور ہو جائے گا. پھر سوال کیا گیا امام سے جب سفیانی کمزور ہو جائے گا تو کرے گا کیا؟ یہ پھر یہ حیلہ کرے گا اور یہ ظاہر کرے گا اور یہ امام سے کہے گا میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور امام کی بیعت کے لیے آئے گا بھی کم وقت. جی لیکن اخیراً یہ قتل کر دیا جائے گا. صحیح. اچھا، تو اس میں جو یمانی کا ذکر ہے، سفیانی کا ذکر ہے اور سید خراسانی کا ذکر ہے، اس میں سے کون کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کو بھی ذرا بیان کر لیں تاکہ ہمارے نوجوانان اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. جزاکم اللہ. یمانی کے لیے جو روایت ہے میں دیکھ رہا تھا، یمانی جو ہے زیود میں سے ہے، یمانی جو ہے زیدیین میں سے ہے. زیدیین بہت امپورٹنٹ جملہ، زیدیین میں سے. یمانی کا تعلق من نسل زیود یعنی زیدی نسل سے ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جناب زید کی اولاد میں سے یمانی. وہو من شخصیات التي تعمل على تمہید الاوضاع للامام المہدی، یہ ایسا شخص، ایسا فرد ہے، ایسا انسان ہے جو تمہید یعنی حالات کو مرتب کرے گا ظہور امام زمانہ سے پہلے.
یہ امام کے لیے مساعد ثابت ہوگا. یمانی جو ہے یہ شخصیت جو ہے مساعد ثابت ہوگی امام کے لیے. اس کے بعد ینطلق من الیمن، یہ جو نسل حضرت زید سے یہ فرد جو یمانی ہوں گے یہ یمن سے نکلیں گے اور باقاعدہ ان کی ایک فوج ہوگی اور فوج ان کی تیار. یمن میں جو اس وقت حوثیہ لڑ رہی ہے جس کے رئیس سید عبد المالک الحوثی ہیں، تو وہ بھی زیدیہ سے ہیں اور نسل جناب زید کی اولاد ہیں. اس حوالے سے کوئی کنیکشن ہے اس میں؟ کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ابھی پوری دنیا بھر کے طاغوت کو کی ناک رگڑ دی ہے، تو اس حوالے سے کوئی تنقیدی. یمن میں جو ہے زیادہ تر زیود ہیں اور سادات ہیں، بہت ساری فیملی وہاں سادات ہے، اور حوثیون کا بھی جو تعلق ہے اس میں بہت کافی افراد اس میں شرفا بھی ہیں. تو بالکل اس کا ارتباط ہے. میری گفتگو یمن کے ایک شخصیت سے ہو رہی تھی، انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ جو حوثیوں کی ایک جو فوج ہے اور جو بہت تیزی سے یہ فوج تیار ہو رہی ہے، تو یقیناً ممکن ہے کہ اس فوج کا تعلق، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو حوثیوں کی جیش ہے اس کی تیاری ہے، اس میں ابھی تزکیہ بھی ہو، اس کی تنسیق بھی ہو، اس کی ترتیب بھی ہو، اس میں کٹائی چھٹائی بھی ہو، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہ جیش یا یہ جیوش جو ہے وہ امام کی مساعدین میں بالکل تمہیدی طور پر مقدمتاً یہ یمنی جو ہوں گے، یہ افراد تنہا یمانی نہیں ہے، اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر، اور یہاں تک میں نے روایت میں دیکھا ہے کمر توڑ دیں گے سفیانی کی. کون؟ یمنی جو ہے یا یمانی کہہ لیجئے، یہ کمر توڑ دیں گے، کیونکہ یمانی جو نکلیں گے وہاں سے وہ صرف تنہا نہیں ہوں گے، بہت بڑی ان کے پاس فوج ہوگی، مجہز ہوں گے، تیار ہوں گے، صاحب خبرہ ہوں گے، صاحب تجارب ہوں گے. جنگ اور قتال اور میدان قتال میں لڑنے کا انہیں سلیقہ بھی ہے، تو بہت بڑی فوج کے ساتھ جو ہے وہ یمن سے یہ یمانی نکلیں گے. اب اس کے بعد میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ یمنی کب نکلیں گے، یمانی جو ہے وہ ان کا خروج کب ہوگا. تو اس کے لیے روایت یہ ہے کہ حرکت متضامنا مع حرکت السفیانی، اسی وقت یعنی جب سفیانی کا خروج ہوگا اس وقت یمانی کا بھی خروج ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سال 2 سال 4 سال 10 سال کا کوئی ڈیفرنس ہے. مولانا تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بہت زیادہ انٹرپٹ نہیں کروں گا. جی، تو یمانی جو ہے وہ باقاعدہ اس کی ترتیب دیں گے جیوش کی، اور اس کے بعد ان کا جو اصل کام ہوگا وہ توڑ دیں گے کمر، سفیانی کی کمر توڑ دیں گے. اور اس کے بعد یہ جملہ اور بھی عرض کر دوں کہ یہ جو 2 مومنٹ ہوں گے، یعنی 2 حرکتیں جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں، لہٰذا جو 2 مومنٹ ہوں گے، ایک یمنی خراسانی. جی کال لے لیجیے. کالر کو شامل کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسلمان کی حیثیت سے میں 1-2 پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ بالکل. قرآن حکیم میں جن چیزوں کا نہ کوئی ذکر ہے جس کے ذریعے ہمیں اسلام پہنچا، اور نہ پیغمبر اسلام نے کوئی بات ایسی کی ہے، یہ تو اپنی ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑانے کا بہانہ ہے. یا کس کا ذکر نہیں کیا؟ امام مہدی کا کوئی ذکر نہیں کیا رسول اللہ نے؟ نہیں ایک سیکنڈ. کیا امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا رسول اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا؟ یہ فرما رہی ہیں آپ؟ یہ انہوں نے کہا کہ ظہور ہوگا، یہ نہیں کہا کہ آپ ساری زندگی ان کے ظہور کی تیاریاں کرنا. ہماری ذمہ داری ہے. آج کے حالات کا ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے بڑے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنی ذمہ داریاں. چلے اپنی فکر کو تھوڑا سا بلند کیجیے اور اچھی طرح سے روایات پڑھیں اور اپنی فکر کو انشاءاللہ بلند فرمائیں، تو اپنے آپ ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو کیجیے. جی میری بہن جا چکی ہے. جی قبلہ بسم اللہ. تو ظاہر ہے کہ میں چونکہ یہ انٹرنیشنل چینل پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت بھائی، اور اگر کبھی ضرورت ہو تو میں تفصیل سے حوالے ریفرنس پیش کر سکتا ہوں. اہل سنت بھائی کی بہت ساری معتبر کتابوں میں کثیر تعداد میں مورخون نے لکھا ہے ظہور امام زمانہ کے حوالے سے، اور ظہور کیا ہوگا
عصر ظہور میں کیا ہوگا. زیادہ تر روایتیں جب ہم پیش کرتے ہیں یہ اہل سنت کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں، مگر افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے افراد یا متکلمین یا متصلین جو ہے وہ روایت نہیں دیکھتے. میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر انفتاح ذہنی پیدا ہوتی ہے. تو مزید مطالعہ کی ضرورت ہے. یہ اہل تشیع کی حدیث ہے اور تسنن کی حدیث ہے. حدیث تو رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حدیث تو اہل بیت اطہار کی ہے، نہ شیعہ کی ہے. حدیث تو اہل بیت کی، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، نہ سنی کی کتاب ہے نہ شیعہ کی کتاب ہے. اور اہل سنت تو ہماری جان ہے. اور ظاہر ہے کہ آغا سیستانی کا ایک عظیم جملہ ہے کہ اہل سنت کو اپنا بھائی نہ کہو بلکہ رگ جان کہو یا زندگی کہو. تو ہم اس طرح سے ان کی تقدیر، ان کی تعزیز، ان کی تبجیل کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ بات بھی سمجھنا چاہیے. قبلہ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں کیونکہ علامات حتمیہ کے اوپر بات ہو رہی ہے اور بھی یمانی کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی ہے. واپس آئیں گے تو قبلہ کے پاس تو سید خراسانی کے اوپر بھی بات ہوگی اور ان اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کی وجہ سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ہماری کوئی ذمہ داری مقرر نہیں کی، ہمیں ایک ریوڑ کی طرح چھوڑ دیا ہے. اگر ہماری ذمہ داریاں مقرر کی ہیں تو ہم نے آگے کے حالات کے لیے اپنے کو تیار رہنا ہے. اور کوئی بھی انسان، کسی بھی ذی روح کو خدا نے عبث خلق نہیں کیا، تو نہ کہ ایک اشرف المخلوقات کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے کہ جس کا کوئی آگے کوئی منزل ہوئی نہ اور وہ ایسے ہی گھوم پھر رہا ہو. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. قبلہ مرزا عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کویت سٹی سے. قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کی خدمت میں میرا عرض سلام مجدد. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. قبلہ عصر ظہور کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے اس میں اہل بیت علیہ السلام کے اقوال، احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر ہم اس طرف توجہ کریں اور اس طرف نظر کریں تو کیا ہم یہ اس پر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہم جس دور میں زندگی کر رہے ہیں یہ عصر ظہور ہے؟ کس طرح سے ثابت ہوگی یہ بات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ. اما بعد، میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر مولانا کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اپنا عرض سلام کرتا ہوں. اور امام رضا علیہ السلام اور شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت کے ایام ہیں. اس کی دلی مبارکباد تمام اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل اسلام کو. جزاک اللہ. آپ کی خدمت میں عرض کریں، ماشاءاللہ بہت تفصیل سے قبلہ گفتگو فرما رہے تھے اور خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو عصر ظہور سے متعلق جو روایات ہیں ان کو ہم اوورآل اگر ہم ان کی تقسیم بندی کریں تو ہم دو حصوں میں ان روایات کو بانٹ سکتے ہیں. ایک بڑا حصہ روایات کا جن کا تعلق پریڈکشن سے ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں پیشن گوئیوں سے ہے، اور صرف خالی پیشن گوئیوں سے نہیں، وہ حتمی واقعات اور وہ ایونٹس جو ظہور کے دور میں یا ظہور سے قبل ہونے والے ہیں. ایک بڑا طبقہ جو ہے اس سے متعلق ہے روایات کا. اور روایات کا دوسرا حصہ جو ہے ظہور کے عصر اور ظہور کے زمانے، ما قبل ما بعدہ و دوران ظہور. یہ تین حصوں میں ہم حدیثوں کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ما قبل کا دور، ایک ما بعد کا دور اور ایک عصر ظہور کا دور. تو ہم لوگوں کی کیونکہ گفتگو عصر ظہور سے چل رہی ہے تو ایک بڑا حصہ روایات کا اس میں صرف ان حصوں کو بیان نہیں کیا ہے جس میں مثال کے طور پہ فرض کیجئے شامات کا تزلزل ہوگا، شامات میں تباہی ہوگی، اور مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے اصحاب و ابقاع اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا نام ہے سفیانی، ان کے جو ہے وہ مثلا پرچم نمایاں ہوں گے. اور یہ ایک حصہ روایت کا. اس کے مقابل میں ان تباہیوں کے مقابل میں ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے دو طرح کے لوگوں کو نصیحت کی ہے. ایک وہ طبقہ کہ جو حکام کا طبقہ ہے یا مثال کے طور پہ وہ طبقہ کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار و حکومت ہے، ٹھیک ہے، جہاں مثال کے طور پہ زمام حکومت جن کے ہاتھ میں ہے اور جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق کچھ فیصدی صحیح حکومت کے مثلا پرچم تلے جی رہے ہیں. اور ایک طبقہ روایت کا عموم افراد کے لیے، تمام شیعوں کے لیے، اقصی نقاط عالم میں جہاں جہاں بھی دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ روایت جو تمام افراد، تمام عوام، تمام عامت و شیعہ سے متعلق ہے، اس میں کیا نام ہے اخلاقی نصیحتیں، فقہی نصیحتیں اور عملی نصیحتیں.
ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ شیعوں کو تیار رہنا چاہیے، آمادہ رہنا چاہیے. مثال کے طور پہ فرض کیجیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. اس میں آمادہ زیادہ باش. تر آمادہ احسن اس میں زیادہ تر توجہ جو دلائی گئی ہے وہ ظہور کے ایونٹ سے گھبرانے کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی ہے، بلکہ ظہور کے ایونٹ کے لیے تیار ہونے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ابھی کبھی کبھی ہوتا ہے بعض لوگ جیسے مثال کے طور پہ سوال کرتے ہیں تو وہ کنفیوز رہتے ہیں. ابھی ہماری جیسے بہن نے سوال کیا، ٹھیک ہے، تو وہ دو باتوں کو آپس میں مکس کر رہی تھیں. یقیناً ہمارا فریضہ ہے ہمیشہ خود کو تیار رکھنا، لیکن ہمارے اس فریضے کے ساتھ ساتھ ہم الہی وعدوں کو بھی نہیں بھلا سکتے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ فرض کیجیے حضرت مہدی کا قیام یا ان کا ظہور علیہ السلام یا علیہ ان السلام. کے ظہور کی تاریخ جو ہے یہ قرآن کے مسلمات میں سے، جیسا کہ قبلہ فرما رہے تھے، علماء اہل سنت میں سے بڑی تعداد میں بزرگ علماء نے اہل سنت کے، نہ صرف شیعوں نے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے فرج سلسلے میں جو شریف میں روایات صلی اللہ. بیان کی ہیں وہ صرف ہم شیعوں کے، یعنی وجود مہدی مسلمات میں سے ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. اب وہ جزیات میں اس کے اختلاف ہو سکتا ہے کہاں سے آئے اور کہاں سے نہ آئے، یہ ہم شیعوں کے اختلاف نہیں ہے، دوسری تاریخوں میں ممکن اختلاف ہو سکتا ہے. تو بڑی تعداد میں روایات وہ روایات ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اپنے آپ کو تیار رکھو. کس معنی میں تیار رکھو؟ میں کیونکہ ایک میسج رہے گا ہمارے بھائیوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، خود ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، چاہے مولا کائنات سے آپ نصیحتیں لے لیجئے اور آخری امام تک، امام عسکری علیہ السلام، حضرت صلی حجت اللہ علیہ تک، وسلم. ٹھیک ہے نا، سلام اللہ علیہ، دو چیزیں ایسی جو ہے وہ دو اصول ایسے دیے ہیں کہ جو ظہور کے دوران، ظہور سے قبل اور ظہور کے بعد شیعوں میں ان کا ہونا ضروری ہے. بہت صحیح. امپورٹنٹ یہ دو چیزیں. وہ کیا ہے؟ بہت سمپل ہے، اکثر سنتے بھی آئے ہیں، میں صرف اس کو یہاں آپ کے سامنے، اعینونی بالورع والاجتہاد. سبحان اللہ. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر شیعوں کے ہاتھ میں رہے، اجتہاد کا مطلب کیا؟ انتھک کوششیں. مثال کے طور پہ اجتہاد کا مطلب مسلسل اپنے آپ کو آمادہ باش کی صورت میں رکھنا. اجتہاد کا مطلب کیا؟ مسلسل کیا نام، اپنے آپ کو فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اپنے آپ کو ہمیشہ آمادہ باش رکھنا اور ہر میدان میں آگے رہنے کی جو ہے وہ صحیح تلاش میں رہنا. یہ اجتہاد. ورع یعنی گناہوں سے محفوظ رہنا، یا یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے فرائض کو ترک نہ کرو اور گناہوں کو انجام نہ دو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو روایات، میں آپ کی خدمت میں روایت کا اسارہ اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یعنی جسٹ اس کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو مفہوم ہے روایات کا. یعنی اب اس کو آپ الیبوریٹ کریں گے تو بے شمار روایتیں ملیں گی. معصومین علیہ السلام نے عامت الناس سے، عام شیعوں سے یہ کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر دور میں چاہے فرض کریں امام حاضر ہو یا امام غائب ہو، ان دو صفت کا ہمارے شیعوں کے اندر ہونا ضروری ہے. یعنی کیا؟ یعنی ان کے کوئی فرائض ان سے ترک نہ ہو اور ان سے کوئی گناہ نہ ہو. ایک دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہ رہیں، یعنی کبھی بھی وہ ناتوانی اور کمزوری اور نہیں ہے اور پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں، اس طرح کے عذر کو یعنی لا کے، میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، ایسا ہے بھی، یعنی ایسے عذر پیش کرنا ان کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ تو سمپل عوام الناس کے لیے، یعنی تمام شیعوں کے لیے. اس کے مقابل میں وہ روایات ہیں کہ جو اس دور کو بیان کرتی، اس عصر کو بیان کرتی کہ جہاں شیعت اقتدار میں بھی ہے. یعنی مثال کے طور پہ فرض کیجئے ادھر سے سفیانی کا قیام ہو رہا ہے، ادھر سے فرض کیجئے مثال کے طور پر رایت الاصحاب، قبلہ نے یقیناً یا اس سے قبل پروگراموں میں اس کی وضاحت ہوئی ہوگی، یا رایت الابقاع یا رایت السفیانی سے پہلے. یہ تین طرح کے مثال کے طور پہ فرض کیجئے پرچم جو بلند ہوں گے، یا فرض کیجئے ایک مثلث تیار ہوگا سفیانی کے دور میں. وہ مثلث کون سا مثلث ہوگا؟ روایات میں اکثر روم کا لفظ آیا ہے. روم جو ہے وہ گیٹ وے آف یورپ کے عنوان سے ہے. کیا نام ہے، یہاں مراد جہاں جہاں بھی روم کا لفظ آیا وہاں مراد یورپ ہے، یورپین یونین پورا ہے، پوری یہ مشرقی دنیا جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا نام ہے، روم، اس کے بعد کیا نام آپ کی خدمت میں عرض کریں رملہ آیا ہے، جو رملہ دراصل تل ابیب کے پاس ہے، یعنی فلسطین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں مراد وہی صہیونی ہیں، زیونسٹ ہیں. اور تیسرا سفیانی، تیسرا ایک اور ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا نام ہے، اسی پڑوسی ملک سے اس کا تعلق ہے کہ جو سب سے بڑا شیطان جو ہے وہ اپنے شیطانی کردار ادا کر رہا ہے سفیانی کے فتنے کو مشتعل کرنے کے لیے. تو یہ تین مثلث تیار ہوں گے، تین مثلث مل کے جو ہے وہ کیا نام حضرت حجت سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. خوب، یہ دشمن ہے. اس کے مقابل میں کوئی حکومت تیار ہوگی،
اس کے مقابل میں کوئی اقتدار تیار ہوگا، اس کے مقابل میں کوئی مجموعہ تیار ہوگا کہ جو ان کا مقابلہ کرے گا؟ ایک بڑی تعداد میں روایات ہیں جو اس سے متعلق ہیں کہ جو الرجل من القوم، الرجل من القوم، رجل من القوم یا مثال قوم کا جو تذکرہ ہے، تو یہ فرض کیجئے مثال کے طور پہ جمہوریہ اسلامی کی جو یہ موجودہ حکومت ہے، ہم یہ کبھی ہرگز نہیں کہتے کہ یہ وہی حکومت ہے جو 100% امام زمانہ کی ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا امام زمانہ سے کوئی ربط نہیں۔ یہ وہ حکومت ہے کہ جس میں بہرحال اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق حلال و حرام ہم 100% نہ کہیں، کم از کم 80% تو ہے، یعنی اس کا مثال کے اس کا ایکسٹرنل اسٹرکچر جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام، یا انٹرنل اسٹرکچر جو ہے اس کی بنیاد جو ہے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام پہ۔ اور میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، یہ صرف محض عقیدتی جملہ نہیں، واقعیت ہے۔ موجودہ دور میں سفیانی، دیکھیے اس کے 3 الائنڈ ہیں بڑے بڑے، سفیانی کو سپورٹ کرنے والے 3 بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو سفیانی کو مثال کے طور پہ اسلحے پرووائڈ کریں گی، جو سفیانی کو مثال کے طور پہ ٹیکنیکل سپورٹ دیں گی، جو سفیانی کو مثال کے طور پہ پولیٹیکل سپورٹ دیں گی، جو سفیانی کو مثال کے طور پہ فرض کیجئے اکنامیکل سپورٹ دیں گی، فائنینشیل سپورٹ دیں گی، عام سے سپورٹ کریں گی، مثال کے طور پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے سپورٹ دیں گی۔ یہ 3 بڑی بڑی طاقت ہے۔ یورپ کی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اسرائیل یعنی زیونسٹ، اور تیسرا کیا نا یہی یعنی خلیجی ممالک کا سب سے بڑا شیطان۔ ٹھیک، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ جی بسم اللہ میں یہ جملہ کمپلیٹ کر دوں آپ کو، تو یہ 3 ممالک جو اپنی پوری سازشوں کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور یہ مثلا بیک اپ سپورٹ دے رہے ہیں کس کو؟ سفیانی کو۔ ان کے شر کو رد کرنے کے لیے جو ایک بڑی حکومت جو ہے مثال کے طور پہ ایک بڑا کردار جو ادا کر رہی ہے وہ جمہوریہ اسلامی ایران کے ادا کر رہی ہے، جس نے مثال کے طور پہ ان کے شیاطین کو، جیسے روایات میں مولانا نے بھی فرمایا ہوگا کہ روایات میں ہے کہ خود جو سفیانی کو شکست ہوگی، مثال کے طور پہ ان کا پرچم کمزور پڑے گا۔ وہ پرچم کیسے کمزور پڑے گا؟ کون ان کو توڑے گا؟ روایات میں جملے ہیں کہ صفر کے یعنی ایک زرد رنگ کا پرچم ہوگا جو سفیانی کو شکست دے گا۔ اللہ اکبر، آپ توجہ کر رہے ہیں، یہ روایات بہت خوبصورت۔ الرایات الصفر جو روایات کے جملے ہیں، تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، یہ مغرب سے آئے گا، یعنی اب آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی آپ اگر شام کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں، عرب کا مغرب نہیں، شام کا مغربی حصہ، شام کا مغرب، جہاں سے یہ پرچم آئے گا، جو پرچم ہے ابھی زرد پرچم، وہ مغربی حصے میں، یعنی وہ لبنان جو ہے وہ مغربی حصے میں واقع ہے۔ لبنان جو ہے شام کے، اگر آپ اس کا مثال کے طور پہ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً مغربی حصے میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے زرد رنگ کا پرچم آئے گا جو سفیان کو شکست دے گا۔ خوب، اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ زرد رنگ کے پرچم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں۔ قبلہ جناب قلبی عباس صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے اس کو یمانی کو جو ہے ڈسکرائب کیا کہ یمانی کا تعلق یمن سے اور نسلن جو ہے وہ زیدیہ سے۔ تھوڑا سا سید خراسانی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ سید خراسانی جو ہیں اس حوالے سے، کیونکہ یمنی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ہوں گے اور سفیانی کی کمر توڑ دیں گے، اور اگر دیکھا جائے اس وقت یمن کے اندر جو لشکر تیار ہے، جس نے ابھی پوری دنیا بھر کی فوجوں کو، جدید ترین لڑاکا طیاروں کو، تمام تر جو ویل اکوپڈ فوجیں تھیں ان کی ناک رگڑ دی ہے، اور جو ہے وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے، تو جنگی لحاظ سے تو وہ اس وقت بڑے مضبوط ہیں۔ گو کہ ان کے پیر ننگے پیر ہیں، پیٹ خالی ہیں، مگر بلا کے جنگجو پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا لشکر ہے ان کا جو عشق رسول سے سرشار ہے، تو وہ سفیانی کی کمر توڑ دے گا۔ بات آئینے میں نظر آ رہی ہے صاف۔ تھوڑا سا سید خراسانی کے حوالے سے، یہ بھی معتبدین میں شمار ہوتے ہیں اور بہت ہی اہم کردار ہے امام کے ظہور میں۔ سید جی ہاں، خراسانی کی جو روایات ہے بہت ہی دقیق ہے، اور ان کا تعلق خراسان، شہر خراسان سے، ایران سے ہوگا۔ اور اگر ہم روایات دیکھیں تو میں آپ کی خدمت میں روایات پیش کر دوں کہ خروج السفیانی والیمانی والخراسانی فی سنۃ واحدہ فی شہر واحد فی یوم واحد، یہ بہت ہی دقیق جملہ ہے اور بہت ہی دقیق روایت بھی ہے، اور امام باقر سے منسوب بھی ہے
امام نے فرمایا کہ سفیان یمانی اور خراسانی یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ خراسانی کا آج خراسانی نکلے اور کل یمنی نکلے اور ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ سفیانی، ایسا نہیں ہے. یہ تضامن ہوگا وقتی طور پر، یعنی وقت کا بھی تضامن ہوگا آپس میں. تو خراسانی جو ہوں گے ان کی بھی ایک بہت بڑی طاقت ہوگی، اور یہ ان کا نکلنا جو ہے وہ ایران سے ہوگا، منطقہ ایران سے. اچھا، اس کو گھوڑوں کی دوڑ سے بھی تشبیہات دی علماء جیسے ایک کے پیچھے ایک گھوڑا. جزاکم اللہ. بہت سارے ہمارے علماء اور احباب بھی اس وقت اس سلسلے میں لفظ خراسانی پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ابھی ہم اس گفتگو تو کو یہاں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے، مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے احباب یہ کہتے ہیں کہ ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بہت قریب ہے، اور خراسانی کا خروج بھی بہت ہی قریب ہے، اور خراسانی کی شخصیت بھی ان قریب لوگوں تک بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ شخصیت کون ہے، اور اس فرد کی شخصیت کے حوالے سے یقیناً بہت جلد لوگ جان بھی جائیں گے کہ جو نصرت امام زمانہ کے لیے حاضر ہوں گے. اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 اور رہ گئی ہیں علامت، میں جو ہوں وہ بھی ناظرین کی خدمت میں اسے پیش کر دوں تاکہ جو ہے وہ سلسلہ مکمل ہو جائے. تو یمانی کی یہاں پر بات ہو گئی. اب میں چاہوں گا کہ ایک اہم روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں. علامت الرابعہ، چوتھی علامت جو ہے جو صیحہ کی ہے. دیکھیں میں اسے چاہوں تو ظاہر ہے کہ اردو کتب میں یہ چیزیں مذکور ہیں، لیکن میں اہل سنت کے مصادر اور ماخذ سے یہ چیزوں کو نکال کے اس لیے لاتا ہوں کہ کل کوئی مستشکل اگر اشکال کرے کہ سنی روایت ہے شیعہ روایت ہے، میں جملہ کہتا ہوں روایت نہ سنی ہے نہ روایت شیعہ ہے. روایت بہرحال روایت ہے، چاہے وہ کسی بھی کتاب میں ہو، چاہے اہل سنت کی کتاب میں ہو، اہل شیعہ کی. تو بہت ساری جو امام زمانہ سے متعلق جو روایات اور حدیث ہے اس کا تعلق اہل سنت کی کتابوں سے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ کبھی کوئی نہ سمجھے کہ ہم جو ہے اپنی کتابوں سے پڑھے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اہل تشیع کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی روایات میں بھی اس کا تذکرہ ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ تکون المعجزہ، یعنی یہ جب یہ آواز جو ایک عجیب سی آواز گونجے گی جس کو صیحہ کہتے ہیں، یعنی اس کی کڑک یعنی بجلی جیسی آواز ہوگی، اتنی کڑک آواز ہوگی کہ میرے استاذ محترم آیت اللہ اس کا یعنی حدود غربہ کیا ہوگا؟ کھڑا ہوا انسان گر جائے گا اور بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے گا، یعنی اتنی زیادہ کڑک آواز ہوگی. والفضع والنداء فی السماء، یعنی ہر منطقے میں یعنی روایت کا تسلسل ہے کہ ہر منطقے میں، یعنی یو کے، امریکہ، یو ایس، انڈیا، سندھ، وند، ہر منطقے میں یہ آواز سنائی دے گی. اور جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے نا، کبھی آپ دیکھیں کہ بارش سے پہلے بجلی کی کڑک ہوتی ہے اچانک، تو اس میں سوتا ہوا شخص بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے بجلی کی کڑک سے. اس طرح کی یہ آواز ہوگی. حیث یظہر من الروایت ان اخبار الصیحة والفضا واخبار النداء باقسامها تشیر الى معنی مشترک وحادثہ واحدہ لا اختلاف فیہ وان تعدد اسالیب الاخبار ولا تعارض بینهما فی الحقیقہ. تو جو روایت اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آواز ہے بہت ہی تیز ہوگی. اب ناظرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کب ہوگی، کس وقت یہ آواز گونجے گی، وقت کب ہے، مہینہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، منتھ کون سا ہے، ٹائمنگ کیا ہے. ویری امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ. خلاصۃ هذه العلامہ ہی فی اللیلۃ الثالثۃ والعشرین، اور فرمایا آپ نے فی اللیلۃ الثالثۃ والعشرین، 23 کی شب، لیلۃ جمعہ من شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں. سینادی جبرائیل علیہ السلام بالحق ان الحق مع آل محمد. اللہ اکبر. جبرائیل کی آواز پوری کائنات میں گونجے گی اور ہر طرف ایک کڑک بجلی کی کڑک ہوگی، آواز گونجے گی کہ ان الحق مع آل محمد، حق جو ہے واقعاً آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، وما قائمہم یعنی علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد فرماتی ہیں، یہ جملہ ہے اور روایات بھی ہے کہ ایک عجیب سی آواز جو ہوگی کہ لوگ جو ہے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، اور جب اٹھ کر بیٹھ جائیں گے یہ ایسی علامت ہے روایت میں ہے کہ
اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ظاہر ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ جو یہ آواز ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہے اور لیلۃ الجمعہ میں ہے اور لیلۃ الثالث والعشرین میں ہے۔ یہ بھی اچھا، بہت اہم جملہ امام یہ بالکل ظہور سے قریب ہے یا سفیانی وغیرہ کے خروج سے پہلے یا بعد میں؟ ظہور کے وقت ہے، یہ ظہور کے وقت چند دن پہلے۔ اس کے بعد جو ہے میں اور عرض کر دوں، چونکہ ظہور کے لیے روایات یہ ہے کہ محرم میں ظہور ہوگا، اور ایک روایت یہ ہے کہ 10 محرم کو، ایک روایت یہ ہے کہ یوم الجمعہ کو، جیسے آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کہ مولا سلام ہو آپ پر کہ آپ کا ظہور جو متوقع ہے یوم الجمعہ کو، اور ایک روایت میں نے دیکھا تھا وہ یوم السبت کی بھی ہے، لیکن زیادہ تر معتبر یوم الجمعہ کی ہے۔ خیر، اس کے بعد جو ہے یہ صیحہ جو ہے جو گونجے گی، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الصیحہ لا تکون الا فی شہر رمضان لأن شهر رمضان شهر الله والصيحة فيه هي صيحة جبرائیل إلى هذا الخلق، یعنی یہ جبرائیل کی آواز ہوگی، پوری کائنات کو جبرائیل آواز دیں گے۔ من السماء باسم القائم، آسمان سے آواز گونجے گی اور حجت خدا کا نام لیا جائے گا۔ فیسمع، اللہ اکبر، لوگ سنیں گے۔ کون سنے گا؟ مشرق میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی سنیں گے، جو مغرب میں ہیں وہ بھی سنیں گے۔ ولا يبقى راقد، کوئی سوتا ہوا اس وقت نہیں ملے گا یہاں تک کہ وہ جاگ جائے گا۔ ولا قائم الا قعد، جب یہ بجلی کی کڑک جیسی آواز کو سنے گا تو اگر کوئی کھڑا ہوگا تو بیٹھ جائے گا۔ ولا قائد الا قام، اگر کوئی بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا۔ علی رجلے، اپنے پاؤں پہ۔ فضعا من ذلک الصوت، یعنی یہ آواز ایسی ہوگی جو پوری کائنات میں حجت خدا کا ذکر ہوگا، یا یوں کہہ دو ذکر آل محمد ہوگا، ذکر حجت خدا ہوگا، جبرائیل کی صدا ہوگی۔ ہاں، ایک جملہ اور میں کہہ دوں، یہ میرے استاذ محترم کا ہے کہ اس وقت یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، آیت اللہ طباطبائی صاحب یہ کہتے تھے ویسے خارج میں، کہ اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے آواز نہیں سنی ہے۔ اللہ، کہیں بھی مشرق و مغرب میں، افریقہ میں، جنگلات میں، بہار میں، دریا میں بھی اگر کوئی شخص ہوگا تو اسے یہ آواز سنائی دے گی، اتنی زیادہ کڑک ہوگی بجلی کی طرح۔ اچھا، جو لینگویج بیریئر جو لینگویج بیریئر ہوگا، ظاہری بات ہے ایک یہ عربی میں، عربی اور فصیح میں اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سوال ہے، ہر شخص اپنی زبان میں، اپنی لغت میں، اپنے لینگویج میں اس آواز کو سنے گا۔ جو جس زبان کو سمجھتا ہے اس زبان میں اسے یہ آواز سنائی دے گی۔ تو یہ بہت ہی اہم جملہ تھا، اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور اگر علامت آخری اگر آپ اجازت دیں تو اس کو ترتیب سے مکمل کر دوں اور اس کے بعد جملہ تشریف فرما۔ اس کے بعد یہ آخری جو علامت ہے، میں آج روایات دیکھ رہا تھا، بڑی کتابیں، بڑی معتبر کتابوں میں بھی دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ نفس زکیہ کا جب قتل ہوگا، نفس زکیہ کا جب قتل ہوگا، اس کے اسبوعین کے بعد، یعنی 15 دن مکمل ہونے سے پہلے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ تو نفس زکیہ کون؟ ایک شخصیت کو، ایک سید کو، ایک عظیم فرد کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجیں گے۔ کہاں بھیجیں گے؟ مکے میں بھیجیں گے۔ مکے میں بھیجیں گے۔ کیوں بھیجیں گے مولا؟ اس لیے بھیجیں گے کہ اہل مکہ کو جا کر بیدار کرو، وقت کا امام ظہور کر رہا ہے۔ اچھا، ایک جملہ اور بین القوسین کہہ دوں، کیا مکے کے لوگ امام کے ناصرین میں ہوں گے؟ روایت میں ملتا ہے امام کی نصرت اہل مکہ نہیں کریں گے الا شاذ و نادر۔ تو اچھا، اس میں تھوڑا سا اس کو بھی شامل کر لیں، جس میں حسن الاموی کے گھر کا ذکر ہے اور ان راتوں کا ذکر ہے کہ امام چونکہ انٹیلیجنس ڈھونڈ رہی ہوگی تو وہاں سے نکلیں گے، وہیں پر پھر خصف پیدا بھی ہے اور اس کے بعد وہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس کا تھوڑا سا تسلسل بھی بیان کرتے ہیں صاحب۔ یہ جب سفیانی اپنے جواسیس کے ذریعے سے یہ معلوم کرے گا کہ امام مدینے میں ہے تو مدینے میں وہ اپنی فوج کو بھیجے گا، اور امام مدینے سے نکل جائیں گے، ابھی آپ نے ارشاد فرمائی دی ہے باتیں، تو امام مدینے سے مکہ نکل جائیں گے۔ خصف بیداد جو میں نے عرض کیا تھا، یہ مکہ اور مدینے کے پاس ایک جگہ ہے، خصف بیداد، جہاں پر پھٹ جائے گی، شق ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، اور اس میں یہ دھس جائے گی اس کی فوج، اس کے جیوش۔ اب میں عرض کر دوں کہ یہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، قتل نفس زکیہ پہ ذرا ہم بات کر لیں۔
بعد ان یلجا المہدی علیہ الصلوۃ والسلام الی مکہ، جب امام مکہ پہنچیں گے یقصد بجیش سفیانی، و اس کے بعد جو ہے روایات کو بہت طویل ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے میں عرض کر دوں کہ اس وقت جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس فرد کو، اس شخص کو، اس سید کو، اس عظیم شخصیت کو جب بھیجیں گے اور ان کو اہل مکہ قتل کر دیں گے، کہاں قتل کر دیں گے؟ مقام رکن پر قتل کر دیں گے، حجر اسود کے قریب ان کا خون بہایا جائے گا، ان کو شہید کر دیا جائے گا، اور جب ان کو شہید کر دیا جائے گا تو اس کے 15 دن سے پہلے، یعنی 15 دن مکمل نہیں ہوں گے اور امام مکے میں ظہور فرمائیں گے۔ اچھا، قتل کیوں کریں گے؟ کیا وہ اعلان کر رہے ہوں گے؟ کیا لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ روایات میں اس طرح سے کہ بہت ہی معتبر شخصیت ہوں گے، مطلب ایک عام آدمی کو مائک نہیں دے دیا جاتا، یعنی اتنی بھاری بھرکم شخصیت ہوگی کہ وہ اعلان کرنے کھڑے ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ، معتبر بھی، معتمد بھی، معصب بھی، اور بہت ہی معزز بھی، مبجل بھی، بہت ہی عظیم شخصیت ہوں گے جو جزاکم اللہ، اور لوگوں کو یہ دعوت دیں گے، ہاں بالکل، اور امام کے بارے میں بتائیں گے کہ وقت کا امام ظہور کر رہا ہے، بیدار ہو جاؤ، یعنی انفارم کریں گے ایز اے میسنجر، جو ہے یہ فرد، یہ شخص، یہ بندے خدا جو ہے مکے کی سرزمین پر جائیں گے اور جا کر وہاں لوگوں کو وہاں پر اعلان کریں گے امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے، تو اس وقت ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کا خون بہا دیا جائے گا، مکے میں کعبے میں ان کا خون بہے گا، قتل ان کو کر دیا جائے گا۔ جب قتل کر دیا جائے گا اس وقت ایک عجیب سا قیامت کا منظر ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کی ایک آیت بھی میں دیکھ رہا تھا، سورۃ الکہف کی آیت ہے، اقتلت نفسا ذکیۃ، یعنی یہ اس آیت کو بھی آپ دیکھیں تو اس کا ارتباط اس نفس ذکیہ سے ہے جس کا قتل جو ہے وہ خانہ خدا میں ہوگا۔ یہ آیت یہ کہتی اقتلت نفسا ذکیہ، کیا تم نے نفس ذکیہ کو قتل کر دیا؟ اور فرمایا آپ نے، تو نفس ذکیہ کے قتل ہونے کے بعد فوراً چند دنوں کے بعد، یعنی 14 دن کے اندر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا۔ تو یہ 5 حتمی علامتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمارے بھائی مرزا عسکری صاحب بیٹھے ہیں، ان سے استفادہ۔ بالکل قبلہ شامات کے اوپر بات ہو رہی ہے، آپ نے یمانی سفیانی ان کی رایات کی طرف کہ کس رنگ کے ہوں گے، اور اس سے اشارتاً بات سمجھ میں آ جاتی ہے کون کون سے جھنڈے اس وقت شام میں موجود ہیں۔ اس میں فلسطین کی جہاں پر بات کریں وہ بھی شامات کا حصہ ہے، شام کا حصہ ہے۔ شامات میں جارڈن، لبنان، موجودہ جو اس وقت اردن ہے، لبنان، شام اور جو ہے وہ فلسطین، یہ پورا اس کو مجموعی طور پر شامات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو شام میں اس وقت جو ہے وہ فلسطین کے اندر 2 حصے ہیں، ایک مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں جہاں پر قدس ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو حماس کے پاس ہے جہاں پر ابھی ان کی حکومت ہے۔ تو اس میں جو اس وقت وہاں کیا تحریکیں چل رہی ہوں گی عصر ظہور میں، جو ہے وہ ایک اسرائیلی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے کیا کوشش ہوگی، اور جو فلسطینی وہاں پر ہیں جس کے اندر الفتح ہے یا حماس ہے یا اور دوسرے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے کیا کچھ روایات میں ملتا ہے، یہ کیا کر رہے ہوں گے اس وقت؟ دیکھیے، میں ایک چیز، یہ بہرحال ایک اہم اور حساس کوشچن ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں سفیانی کی تباہی، یعنی عصر ظہور میں، یعنی ظہور سے قبل سفیانی جو ڈیزاسٹر مچائے گا، یا یہ پوری تباہی جو شامات میں آئے گی، ٹھیک ہے، جو مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے، ادھر سے اردن، عراق، پھر کیا نام ہے ٹرکی سے ملتا بارڈر، ادھر سے لبنان، اور پھر فلسطین، ٹھیک ہے، یہ ساری تباہی جانتے ہیں، اس ساری تباہی کا جو ہے وہ مین روٹ کاز کیا ہوگا، بنیادی اس کا سبب و فلسفہ کیا ہے، اس تباہی کو ایجاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس تباہی کو ایجاد کرنے کا ایک طرف تو مقصد یہ تھا کہ حضرت حجت سے مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو مثال کے طور پہ فرض کیجئے مہدی کا کنسپٹ پایا جاتا ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، اس مہدویت کے تصور کو مثال کے طور پہ اس سے مقابلہ کرنا۔ اگزامپل آپ کو دے رہے ہیں، ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے سے پہلے، میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی کیا نام ہے فرض کیجئے ٹاک شو کا میں صرف حوالہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے اعلیٰ اہلکار جو ہے وہ سیاسی، وہ آ کے کیا بتاتا ہے، جو سی یو ایف آئی کا مثال کے طور پہ حصہ بھی ہے۔ سی یو ایف آئی کیا ہے؟ سی یو ایف آئی جو ہے کرسچین یونائٹڈ فار اسرائیل، یہ ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے،
یہ آ کے کیا بتاتا ہے کہ ہم کو یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایک ایسا پریسیڈنٹ چاہیے ہے کہ جو مسلمانوں کے تصور مہدویت کو ختم کر سکے اور اسرائیل کو 100% پروٹیکشن دے سکے. اس چیز کی طرف آپ توجہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری تباہی جو شامات میں آ رہی ہے، مثال کے طور پہ شام میں جو تباہیاں آ رہی ہیں، یہ تباہیاں مقدمہ ہے ان کے اس ہدف کا. وہ بنیادی ہدف کیا ہے؟ وہ بنیادی وہ ہدف ہے کہ جو ان کی اناجیل کا حصہ ہے. یہ سی او ایف آئی جو بنا، یہ مجموعہ جو تیار ہوا، وہ صرف اس لیے تیار ہوا تھا کہ وہ موجودہ انجیل میں، اب چاہے تحریف شدہ انجیل جو موجودہ جو بھی انجیل ہے جس کی تحریف ہوئی ہمارے نظریات و اعتقادات کے مطابق، اس میں جو تصور ہے حضرت مسیح کے ظہور کا یا حضرت مسیح کے قیام کا، تو اس میں اسرائیل کا وجود میں آنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا انہوں نے پوری کوشش یہ کی کہ سب سے پہلے اس خطے میں تباہی آئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ خرامہ ان کو، مثال کے طور پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن، فرض کیجئے بہت سی خبریں تو آ جاتی ہیں کہ فرض کیجئے فلاں علاقے میں فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کبھی بم بیڈنگ کے ذریعے، کبھی بلڈوزر چلا کے، کبھی کسی نہ کسی بہانے سے، کبھی فرض کیجئے مثال کے جنگجوؤں کو کھڑا کر کے مثلا ان کے مقابلے کے نام پہ تباہی کس کی ہوتی ہے؟ تباہی ہوتی ہے ان فلسطینیوں کی کہ اچھا، اس میں انوسنٹ ہے. اس میں ایک عام چیزیں بھی کچھ ایک پوائنٹ اور ہے جو اس کو بھی شامل کر لیں، جس میں بیت المقدس کے اوپر، القدس شریف کے اوپر جو ہے ایک ہجوم کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اشرار جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. تو اس وقت ہم روز دیکھتے ہیں کہ روز مسجد الاقصی کے اوپر حملہ ہوتا ہے. تو کیا یہ عصر ظہور میں تھا کہ یہ عصر ظہور میں داخل ہوں گے، اور یہ ہم آج کل اپنی اسکرینوں پہ روز دیکھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے بات کریں. بہت اچھی بات. یقین دیکھیے، وہ جو آخری جنگ ہے جس کو جنگ خیر و شر کہتے ہیں عیسائی، ارمیڈوگون، بیٹل آف ارمیڈوگون، یہ آخری جنگ جو ہے، جنگ خیر و شر، اس جنگ کا ہدف، مقصد یہی ہے کہ انہیں بیت المقدس پہ قبضہ کرنا. کیوں بیت المقدس پہ قبضہ کرنا ہے؟ کیونکہ بیت المقدس وہ مرکز ہے کہ جہاں یعنی کیا نام ہے، ان کے اعتقاد کے مطابق اسرار نبوت نہفتہ ہے، اسرار نبوت پوشیدہ ہے، اور اس کو وہ حاصل کرنے کے لیے جو پوری ٹیم ان کی لگی ہے، وہ دن بدن، اس کی ایک مدت پہلے آپ سنتے تھے ہر روز گاہے بگاہے ڈگنگ ہوا کرتی تھی مسجد اقصیٰ کے اندر. ٹھیک ہے. کہ مثلا اس کی کھدائی کیا کرتے تھے تاکہ ان اسرار تک پہنچ سکیں، تاکہ ان رموز تک پہنچ سکیں. جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ تابوت سکینہ فرشتوں نے ہائڈ کر دیا. اس حوالے سے اس کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ عالمی حکومت کو قائم کر سکیں. ان کی جو رموز جس کو یہ اپنے لیے تبرکات سمجھتے ہیں اسرائیل، اور گویا کیا نام ہے، جب اسرائیل کی حکومت ہوگی تو جناب مسیح اپنے ساتھ یہ تبرکات لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ جناب مسیح کی حکومت کا دار و مدار جو ہے وہ اسرائیل کے اقتدار پر ہے. تو میں ایک جملہ بہت حساس، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ حتیٰ فلسطین میں جو تباہی، یعنی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، پوری طرح سے نہیں کر پائیں گے. یہ پوری طرح سے فلسطین کو گویا اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے پائیں گے. یعنی وہ جب لینا ہوگا تو وہ جنگ کی صورت ہوگی. لیکن یہ جو پوری کوشش ہے، اس کا صرف سبب یہ ہے کیونکہ جو عیسائی اعتقاد ہے، اس کی طرف بہرحال پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے. یقیناً ہم کسی کے مذہبی اعتقاد پہ جو ہے وہ ہماری پالیسی نہیں کہ ہم اس پر جو ہے وہ ہم دونوں نیریٹو پیش کرنا چاہتے ہیں. تشیع کا نیریٹو. میں کوئی آفینسو موڈ میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ابھی جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، ابھی صحیح و غلط کیا ہے اس کا فیصلہ بعد میں دوسرے فورمز پہ کیا جائے گا. ان کے نظریات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت مسیح کا ظہور متوقف ہے اسرائیل کی حکومت پہ. اسرائیل کی حکومت کہاں سے ہوگی؟ شامات میں ہوگی اور نیل سے فرات تک ہوگی. یہ بہت ایک مشہور گویا مثلا سلوگن ہے کہ جس بنیاد پہ اسرائیل کا وجود آیا. ٹھیک ہے. تو اب جتنے بھی یہ فرض کیجیے سیاسی جو تنظیم ہے، سی او ایف آئی، یہ ہم اس کو کہتے ہیں ایک سیاسی تنظیم ہے، کرسچنز یونائٹڈ فار اسرائیل، لیکن یہ ایک مذہبی تنظیم ہے. ٹھیک ہے. بہرحال وہ اپنے عقیدے کے مطابق کر، تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق آہستہ آہستہ ان کو فلسطین کو نقشے سے ختم کرنا ہے. کیونکہ فلسطین نام کی کوئی چیز ان کو اصل میں، آج جو آپ کو فرض کیجئے ورلڈ میپ میں فلسطین آپ کو نظر آتا ہے، ان کو آہستہ آہستہ ورلڈ میپ سے فلسطین کو ہٹانا ہے. وہ پوری طرح سے گریٹر اسرائیل کی شکل میں وہ فلسطین کے اس کے اندر ہو.
فلسطین اس کے اندر ہوگا، یا آپ کی خدمت میں عرض کریں لبنان کا ایک جنوبی حصہ اس کے اندر ہوگا، آپ کی خدمت میں عرض کریں پھر اس کے بعد آپ ادھر سے آئیں دمشق کا ایک بڑا حصہ ہوگا، آپ پھر یعنی نیچے سے آپ جائیں دمشق کا بلکہ شام کا پورا حصہ ہوگا، دمشق کا ایک حصہ ہے جو نیچے آپ کی خدمت میں عرض کریں جنوبی خطہ ہے، یہ پورا جنوبی خطہ، پھر ادھر سے ساؤتھ ایسٹ کی طرف وہ جائیں گے اردن، اور پھر آگے عراق کو لیں گے پورا، ٹھیک ہے، پھر اوپر سے پھر آپ نارتھ کی طرف آئیں اور ٹرکی کی سرحدوں سے ملتا ہوا، یعنی یہ پورا خطہ ان کو قبضہ کرنا ہے، کس لیے؟ گریٹر اسرائیل تیار کرنے کے لیے، یہ ان کے نظریات کا حصہ، بھی صحیح و غلط ہے ہم اس پہ بھی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس یعنی منشور کے مطابق ڈیفینیٹلی ان کے خواب و خیال کے مطابق فلسطین کو ختم ہونا ہے، جو کہ پریکٹیکلی نہیں ہو پائے گا، وہ چاہیں گے سب کچھ، وہ قبضہ کرنا چاہیں، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس کے لیے انہوں نے ٹول کس کو بنایا، میں یہی عرض کرنا چاہوں، سفیانی ان کا ٹول ہوگا، انہوں نے اس کے لیے ٹول بنایا، فرض کیجئے دواعش کو ٹول بنایا، مثال کے طور پہ القاعدہ کو، جبہت النصرہ کو، اور ایکس وائی زیڈ جتنے بھی انہوں نے تنظیمیں تیار کی اس کو انہوں نے ٹولز بنایا، اس کے لیے ٹول یہ بنائیں، سفیانی بھی ان کا ایک حربہ ہوگا، یعنی عین اس کے کہ وہ آل سفیان سے مثال کے طور پہ اس کو امام زمانہ سے بغض و عناد ہوگا، وہ نجاست وہ اپنی ظاہر کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا ایک حربہ ہوگا اور ان کے لیے کام کرے گا، ان کے فیور پہ کام کرے گا، جیسے ماضی میں بھی بنی امیہ نے فرض کی یہود و دشمنان اسلام کے فیور میں کام کیا ہے۔ تو یہ اصل جو آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ پورا منشور جو ہوگا اس کے لیے یہ لوگ مددگار ثابت ہوں گے۔ میں یہ ہمارے یہاں پورا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے، میں اس چیز کا اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں پورا فوکس اور بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ ہم لوگ ابھی اس تاریخ سے نہیں آشنا ہے، اور یہ پوری ہسٹری ایک پورا اپنے آپ میں ایک پورا معرف کا بحر و سمندر ہے۔ ہمارے یہاں پورا فوکس یہ ہوتا ہے سفیانی کیا کرے گا، مثال کے طور پہ شامات میں کیا ہوگا، لیکن یہ شامات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کا کرنے والا کوئی اور ہے، یہ مثلا شامات میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا ہوگا۔ اس کی اصل جڑیں جو وابستہ ہیں، اس کی اصل جڑیں وابستہ ہیں فرض کیجئے مغربی دنیا سے، روایات کے مطابق روم سے وابستہ ہیں، روایات کے مطابق مثال کے طور پہ فرض کیجئے مثلا عبرانی علاقوں سے وابستہ ہیں، روایات کے مطابق مثلا سرزمین عرب کے ایک بڑے خطے سے وابستہ ہیں۔ تو ہمیں یہ اس چیز کی طرف توجہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قلب عباس صاحب، بالکل آخری جو لحظات ہیں ہمارے پاس، تقریباً 8-9 منٹ موجود ہیں، آپ نے اس کے اوپر تفصیل جو ہے وہ بیان کی، قتل نفس زکیہ کے اوپر، سفیانی کے اوپر، یمانی کے اوپر، الخراسانی کے اوپر، تمام چیزیں جو علامات حتمیہ موجود ہیں، کیا علامات حتمیہ ویوڈ ہو سکتی ہیں؟ کہ کیونکہ وہ تو خدا کے اذن سے متوقع ہے کہ اس پہ کوئی آدمی، کوئی شخص جو ہے وہ ظہور کا ٹائم جو ہے وہ متعین نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا عارف کیوں نہ ہو۔ کیا یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ خدا کے علامات حتمیہ بھی ہٹائی جا سکتی ہیں اور ظہور ہو جائے؟ ایسی کوئی روایت؟ جزاکم اللہ، میری نظر میں تو کوئی اس طرح کی روایت یا حدیث نہیں گزری ہے، اور محتوم سے مراد یہی ہے کہ حتمی ہے، یعنی جو میں نے اقوال دیکھے ہیں، حدیث دیکھی ہے، تو محتوم سے جو مراد ہے وہ حتمی ہے، یعنی نہ ٹلنے والی بات۔ غور کیجیے گا، لفظ محتوم جب عربی میں استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہٹانا یا ٹالنا ممکن نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی الہی ایک منشور ہے اور پروردگار کے علم میں ہے، اور ساری ترتیبات و تنسیقات کا اسے علم ہے۔ تو یہ جو علامات حتمیہ ہے، اگر ہم قول کے دیباچے میں دیکھیں تو یہ ٹلنے والی نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہونی ہے، یعنی اہل بیت اطہار نے جو ارشاد فرمائی، یہ علامتیں ان کا ظاہر ہونا ہے، اور جو بہت ساری ہزاروں علامات انڈیکیشنز تھی، اس میں میں نے عرض کیا مسبقاً کہ تقریباً 80 to 90% علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ ہی علامتیں رہ گئی ہیں، اور آپ بین القوس تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حدیث کا کوئی وقت معین نہیں کر سکتا۔ صحیح، جس میں جو حتمی علاماتوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کے ساتھ جو ہمیں چیزیں دکھتی ہیں اس میں بھوک ہے، ہنگر ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بھوکمری ہے جسے ہم خالص ہندوستانی زبان میں کہیں، اس کے اندر زلزلے ہیں، آسمانی آفتیں ہیں، قتل عام ہے، ایک خون کا جس کو کہتے ہیں خون سفید ہو جانا، بھائی بھائی کو نہیں دیکھ رہا، لوگ پیسے کے پیچھے توڑ ہے،
لوگ اگر ننگے پیر بھی ہیں تو اپنی دنیا میں مست ہیں، وہ اس وقت توجہ نہیں دے رہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. ان کو مطلب خدا سے لا لگانی چاہیے کس وقت کہاں پر کب ایٹمی جنگ چھڑ جائے، کس وقت کسی حادثے کا شکار ہو جائیں. نہیں، لوگ مست جو ہے وہ اپنی دنیا کے اندر لگے ہوئے. ان تمام چیزوں کو بھی ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بارشیں ہونا، سیلاب آنے، آسمانی آفتیں، قتل عام، اور یہ تمام چیزیں. جب ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ کیونکہ عرفا کہتے ہیں کہ قریب نہیں بلکہ اقرب ہے، بہت قریب ہے. تو اس حوالے سے ہمارا وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ آخری 6 منٹ. جزاکم اللہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، اور نفس جب پاک ہوتا ہے تو انسان کنیکٹ ہوتا ہے اپنے مولا سے، امام وقت سے، اور اہل بیت اطہار سے، اور خدا سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے. عبادات کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزہ کے ذریعے عبد معبود سے کنیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے شرط ہے کہ ہم پاکیزگی کا خیال رکھیں، فکر بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، اور تقوی الہی اختیار کریں. اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا میں، میرے جوانان، بہت ہی امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں، پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ بہت ہی ظہور امام زمانہ سے بالکل قریب ہے. یعنی اس میں زیادہ تاخیر اب نہیں ہے، کیونکہ علماء، ادباء، عقلاء اور اہل خبرہ کہ یہ جملے ہیں کہ یہ نسلیں دیکھیں گی امام زمانہ کا ظہور. یعنی جو نسل چل رہی اس وقت، یہ امام زمانہ علیہ السلام دیکھیں گی. اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ کا بیٹا ضرور دیکھے گا، ممکن ہے کہ آپ دیکھ لیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، بہت زیادہ ممکن ہے کہ اس وقت جو دور ہے آپ دیکھ لیں، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو آپ کے بچے تو ضرور دیکھیں گے. تو اس لیے بیداری کی ضرورت ہے اور تیاری کی ضرورت ہے. بیداری بھی وہ ہو، تیاری کیا؟ تیاری بھی وہ تیاری کیا؟ تیاری سے عموماً لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے. عموماً امام زمانہ کا نام لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، میں مطلب کہ ہاں، امام زمانہ کا ظہور تو بہجت ہے، خوشی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا جلد از جلد ظہور فرمائیں. تو ظہور خوف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اچھے لوگ ہیں. میں تو مومنین کی ہر بات نہیں کر رہا، میں مومنین کی بات جی، نہیں کر رہا. مطلب امام زمانہ کا نام آیا ظہور کا اور تکلیف شروع ہو گئی. تو وہ تیاری کیا ہے؟ تیاری بعنوان مطلب تیاری کیا، وظیفہ کیا؟ جزاک. تیاری میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ایک تفصیلی موضوع ہے، مگر 2 لفظوں میں عرض کر دوں کہ تیاری وہ چیزیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو فرائض کی ادائیگی ہو، اللہ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا اس کو انجام دیجئے، جس چیز کو حرام قرار دیا اس سے دوری اختیار کیجئے. ان تمام حکم کو یا احکام کو ضرور بجا لائیے جن کو مولا نے اہل بیت اطہار نے حکم دیا ہے. اور جو ایک مولا کا عظیم جملہ ہے کہ خالط الناس مخالطتا ان متم فی بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم. ایسی زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ آپ سے ملنے کی خواہش کریں، اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ آپ پر گریہ کریں. خواہش کب کریں گے؟ جب آپ صاحب کمال ہوں گے. خواہش کب کریں گے؟ جب آپ صاحب اخلاق ہوں گے. خواہش کب کریں گے؟ جب آپ کے اندر ورچوٹکس ایکٹیو ہوگا. خواہش کب کریں گے؟ جب آپ ایک اچھے انسان ہوں گے. تو اچھے انسان بننے کی ضرورت ہے. تیاری میں یہی عرض کر دوں زبدتاً کہ تیاری یہ ہے کہ ہم ایک اچھا انسان بنیں. پہلے یہ سوچیں کہ ہم اچھے انسان بن جائیں. اگر اچھے انسان بن گئے تو پھر اچھے مسلمان بھی ہیں، اچھے مومن بھی، اور اچھے متقی بھی آسانی سے بن جائیں گے. قبلہ عسکری صاحب صرف 2 منٹ ہمارے پاس، نوجوانوں کے لیے پیغام آپ ہی دے دیں. مولانا نے ماشاءاللہ سے تفصیل سے اس سلسلے میں عرض کیا، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں یعنی یہ اپنے لیے نصیحتاً کر رہا ہوں. یہ بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یعنی ظہور کے لیے میدان کی تیاری سے قبل جو ہے، یعنی جس کو کہیں جہاد اکبر کی اصغر کی تیاری سے قبل ہمیں جہاد اکبر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. دیکھیے بہت سے ملک ایسے ہیں جن کے پاس اسلحے بہت سے ہیں، لیکن وہ خوفزدہ، جہاد کا نام ڈرونا کر دیا ہے. جہاد اکبر کھول دیں، زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی، ڈرونا کر دیا. اسی چیز. بہت سے طاقتور ملک ایسے ہیں کہ جن کے پاس ساری طاقتیں ہیں لیکن وہ خوف زدہ ہیں. کیوں خوف زدہ ہیں؟ کیونکہ ان کا نفس کمزور ہے.
ہمیں جہاد کا مطلب کوشش صحیح و تلاش دین خدا کو زندہ رکھنا، باہر سے زیادہ دشمن کے مقابلے سے زیادہ اپنے وجود میں ہمیں زندہ رکھنا ہوگا۔ آج فرض کیجئے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اپنی جان دینے کو ہم تیار ہیں، لیکن ہم بیرونی دشمن سے لڑنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ میں، اپنے وجود میں اس کو اپنانا ہوگا۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے آج ہمارے دشمن جو ہے، آج فرض کیجئے قرآن پہ حملہ کرتے ہیں، اسلام ہمارے حجاب پہ حملہ کرتے ہیں، دینی اقدار پہ حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم باہر مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے اندر مقابلہ کر لیں، اس کی امپورٹنس کو اپنے اندر، اپنے وجود میں ہم اگر اس کو ثابت کر لیں تو یقیناً پھر باہر کا دشمن بہت کمزور ہوتا ہے، ہم باہر کے دشمن سے تو آسانی سے مقابلہ کر لیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمیں اپنے وجود میں دین کو زندہ کرنا پڑے گا، اپنے وجود میں معصومین کی جو یعنی فرمائشات ہیں، یعنی جہاد نفس یعنی اصلاح نفس کریں اپنے آپ کو۔ میں وہی اسی جملے کو ریپیٹ کروں گا، اعینونی، مولا کائنات کا ابدی جملہ، آفاقی جملہ جو ہر امام اپنے زمانے کے کہتے تھے، اعینونی بالورع والاجتہاد، تم ہماری مدد کرو، تم یعنی آپ دیکھیے آج امام زمانہ کا مطلب یہی جملہ ان کا بھی ہوگا، اعینونی بالورع والاجتہاد، تم ہماری مدد کرو ورع، پرہیزگاری اور تقوی سے، اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ، اپنے وجود کو دین کا آئینہ بناؤ۔ یہ آپ کی خدمت میں ورع اور اجتہاد یعنی مسلسل میری راہ میں کوشش کرو، تاکہ جوانوں سے، ہمارے بھائیوں سے، میں خود اپنے آپ سے اور تمام یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں گویا وقت کے امام کے لیے اپنے نفس کو بھی تیار کرنا ہوگا اور اپنے وجود کو دین کا آئینہ بنانا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری کمزوری دن بدن بڑھتی جائے گی، دشمن ہمارے مسلمات پہ دن بدن حملہ کرتا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے، جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ بامبے سے شامل ہوئے، ہمارے ساتھ علامہ حجت الاسلام عسکری مرزا صاحب کویت سٹی سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو عصر ظہور کے دوران درپیش آنے والے حالات ہیں، مختلف مناطق میں، مختلف دول میں، مختلف جو کنٹریز میں کیا کچھ ہوگا، کہ کس قسم کی تحریکیں چلیں گی، کس قسم کی آفتوں کا ذکر کیا گیا، ان سے کس طرح سے بچنا ہے، ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہے، ہمیں کیا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر سکے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، ہماری اور آپ کی اگلی